काराकोरम का ताजमहल एपिसोड 11। वो तो ठीक है उफक, मगर कर्नल साहब कह रहे थे कि हमें यकीन करो परी, मेरे माँ बाप के पास दूसरी बहुत सी मसरूफियात हैं। वो खुद को इन सब झमेलों में गुम कर सकते हैं और इनके लिए सब मुश्किल नहीं होगा। इसने जैसे परीक्षा की बात सुनी ही नहीं थी और पता नहीं वो कौन से किस्से लेकर बैठ गया। वो लजने लगी। वो कह रहा था तुम्हारी नवंबर में शादी है, तुम्हें इसकी तैयारी करनी होगी। तुम्हारी पप्पो तुमसे बहुत प्यार करती हैं, तुम्हारे पापा भी तो हैं ना, इनके लिए एक वाहिद रिश्ता तुम हो परी। मेरे माँ बाप की और बात है। वो रुक रुक कर ठहर ठहर कर इसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था, मेरे माँ बाप आदी हो चुके हैं, इनके दो बेटे और भी हैं, मगर तुम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हो। एक दिन परीक्षा के लव शोरे में खतरे का अलार्म बजा। तुम खुल कर बात करो फक। परी, ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें इस जगह फंसने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने जल्दी टर्न आउट नहीं किया, वरना इस वक्त तुम बेस कैंप में होती। वो पलक झपकते बगारी से देखते हुए कह रहा था, नहीं उफक, मैं खुद। तुम क्या कहना चाह रहे हो? इस तरह क्यों बात कर रहे हो? कर्नल फारूक ने कहा, जैसे ही 1500 मीटर डिस्टेंस करेंगे वो हमें लेने खुद आएंगे। खुद कहा था इन्होंने। मैं कोशिश करती हूँ, इसने इसे दिलासा दिलाया। उफक ने इसका नाम में सर हिला दिया। मैंने ठीक कहा था, तुम कोशिश करके डिस्टेंस कर सकती हो। इसके लहजे में कुछ ऐसा था जिस पर वो बुरी तरह चौंकी। तुम, क्या मतलब है तुम्हारा? इसे अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था। परी, तुम नीचे जा सकती हो, तुम नीचे चली जाओ। उफक, परीक्षा ने तड़प कर अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़ाया। खुदा के लिए परी, जज्बाती मत बनो, मेरी वजह से खुद को खतरे में मत डालो। तुम नीचे चली जाओ प्लीज। वह हैरान सी हो गई। उफक, तुम ये चाहते हो कि तुम्हें इस बर्फानी तूफान में अकेला छोड़कर चली जाओ? वो बेयकीनी से इसे देख रही थी। हाँ, तुम चली जाओ, वो ऊपर कभी नहीं आएंगे। 6000 मीटर पर तुम जाओ, मेरी फिक्र मत करो। वो थके लहजे में बोलकर पीछे बैठ गया। तुम्हें छोड़कर, इस टेंट में छोड़कर? वो बेयकीनी सी थी। मैं नीचे नहीं जा सकता परी, कभी भी नहीं। मैं जानता हूँ मैं इधर मत जाऊंगा। अगर तुम रही तो तुम भी मर जाओगी। तुम्हारे पीछे बहुत लोग हैं, तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे। तुम्हारे बाप के बच्चे नहीं है परी। मेरे लिए अपने और सबकी जिंदगी खतरे में नहीं डालो। तुम बहुत लोगों की जिंदगी हो, मेरा क्या है? मैं तो कोह पे माँ हूँ। मुझे अजल से पता था मेरी मौत पहाड़ों में आई है। मैंने हिमालय में ही मरना है। मेरा क्या है परिचय? मेरा रोने वाला कोई नहीं है। इसने दोबारा इसका हाथ पकड़ना चाहा, इसने छुड़ा दिया। तुम क्या समझते हो मुझे? मैं इतनी खुदगर्ज और बेहिस हूँ? तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? तुम मुझे समझते ही नहीं, अब क्या समझोगे मुझे? क्या समझकर तुमने मुझे ये सब कहा? तुम्हें लगता है तुम्हारे कहने से छोड़कर चली जाऊंगी? इतनी बुरी हूं मैं? पागल मत बनो, खुदा के लिए चली जाओ, वरना तुम्हारे बाप को तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। सब मेरी गलती थी। मैं तुम्हें पहाड़ों में लाया था, फिर बर्फशार के बाद तुमने मेरी जान बचाई, मेरी पट्टी कर दी। बहुत शुक्रिया। इससे ज्यादा तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ मैं मर जाऊंगा, कभी भी नीचे नहीं जा सकूंगा। मैं हिमालय से जुड़ा हूँ, मुझे यही मरना है, यही खुश हूँ। वो थक कर गहरी सांस लेने लगा। मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं, तुम्हें लगता है जिंदा रह लूंगी? कितनी आसानी से सब कह डाला, जैसे दोनों के बीच कोई ताल्लुक हसीयत ना रखता हो। तुम रह लोगे, तुम्हारे पास बहुत रिश्ते हैं, तुम चंद माह में ही मुझे भुला दोगी। बहुत से क्लाइंबिंग पार्टनर मुहिम के दौरान ही मर जाते हैं। सो व्हाट? क्लाइंबिंग पार्टनर्स? क्या यही हूं मैं तुम्हारी? उफत ने नकाहत भरे अंदाज में से देखा। तुम चली जाओ परी, इस्लामाबाद, पंजाब, जहां से आई हो वापस चली जाओ। हाँ, एक बार तुर्की जरूर जाना, डाउनटाउन मेरा घर है, हसन हुसैन अरसलान का घर। वहां मेरी माँ से जरूर मिल लेना। इन्हें बताना कि इनका बेटा बुजदिल नहीं था, बस राकापोशी के पहाड़ों से लड़ नहीं सका, इसने हार मान ली। परीश ने एक झटके से सर उठाया। तुम क्या समझते हो मुझे यहाँ से भेजकर कुर्बानी की मिसाल पेश करोगे? तुम्हारे लिए काराकोरम महल तामीर करवाया जाएगा, तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुनाए जाएंगे। यूं चुप करके मौत का इंतजार करना बहादुरी नहीं, बुजदिली है। ऐसे तो डर के चूहे भी नहीं बैठते, तुम चूहे से भी बुजदिल निकले। तुम तो। चक की आवाज के साथ जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर पड़ा। एक लम्हे के लिए आंखों में अंधेरा छा गया। शट अप, जस्ट शट अप द हेल अप। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है। नहीं चाहिए हमदर्दी मदद तुम्हारी, निकल जाओ यहाँ से। वो भी ऐसे ही चली गई थी, सब एक सी होती हैं तुम लोग। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए इसे वहां से निकल जाने को कह रहा था और वो अपने बाएं रुखसार पर हाथ रखे वो सुन सी होकर इसे देख रही थी। यकीनन इसकी आंखों ने गलत देखा था, इस गाल ने थप्पड़ महसूस किया था। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? इसने बेयकीनी से अपना हाथ रुखसार से हटाकर देखा, जैसे इस पर उफक के हाथ का निशान हो, और इसे दोबारा गाल पर रखा। इसे यकीन नहीं आ रहा था, उफक ने इसे थप्पड़ मारा? उफक ने? वो भी इतने जोर से? इसका पूरा दिमाग घूम गया। वो इतना ताकतवर थप्पड़ उफक ने मारा? वाकई। वो एक झटके से उठी और बाहर निकल गई। खेमे के बाहर बर्फानी तूफान इस तरह ही जारी था।
سرد طوفانی ہوا اس کے باہر نکلتے ہی اسے ادھر ادھر لڑکھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ مضبوطی سے خیمے کے دروازے سے 2 گز دور بازو سینے سے باندھے کھڑی سامنے دیکھتی رہی۔ صبح صادق کا وقت تھا، سورج کہیں سے بھی دکھائی نہ دیتا تھا، کیونکہ آسمان پر سیاہ بادل اور اس سے نیچے برفانی طوفان کا راج تھا۔ روشنی صرف اتنی تھی کہ وہ شدید دھند میں مخصوص 50 میٹر تک دیکھ سکتی تھی۔ برف ابھی تک گر رہی تھی، مگر رات کی طرح شدید نہیں تھی۔ اتنی دیر وہ برف میں ہاتھ باندھے اسی طرح ساکت پتلیوں سے پلکیں جھپکے بغیر سامنے دیکھتی رہی، جیسے دھند، برف باری اور طوفان میں کوئی جیتی جاتی ممی کھڑی ہو۔ اس کی ٹوپی ہوا کے پاس اڑ کر 2 گز دور گر گئی۔ ہر پل گرتی برف اسے سفید کرتی رہی، مگر وہ اسی طرح کھڑی دھند میں دیکھتی رہی۔ دفتن اس کے کم میں دھیمی آہٹ ہوئی۔ بہت مشکل اور شدید تکلیف کے باعث وہ ہانس کی پول کا سہارا لیے چل کر باہر آ رہا تھا۔ اس سے اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اور طوفانی ہواؤں کی چنگاڑتی آواز کے باوجود اس کی ہر قدم رکھنے کے ساتھ لبوں سے نکلنے والی کراہیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ بمشکل چلتا لنگڑاتا اس کے قریب آیا، مگر پریشے گردن کو نہ ہنچ دیے بغیر سامنے دیکھتی رہی۔ اسے گال پر افق کے تماچے کی حرارت اور درد ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ چند لمحے وہ کچھ کہے بغیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی نگاہیں پریشے کے چہرے سے پھیلتی اس کے اڑتے بالوں پر جا ٹھہری۔ اس نے ارد گرد متلاشی نگاہیں دوڑا کر کچھ ڈھونڈنا چاہا، پھر جس طرف ٹوپی گری تھی اسی طرف بڑھنے لگا۔ پریشے نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا، جو لنگڑاتے ہوئے بوقت ایک ٹانگ پر زور ڈالے چل کر ٹوپی کے قریب آیا۔ اس نے جھک کر ٹوپی اٹھائی، اس پر لگی برف جھاڑی اور اسے لے کر واپس پریشے کے قریب آنے لگا۔ تب اس نے محسوس کیا کہ وہ دایاں پاؤں قدرے ٹیڑھا کر کے رکھ رہا تھا، جیسے اس میں بہت تکلیف ہو۔ اسے پہن لو۔ اس نے ٹوپی اس کی جانب بڑھائی۔ اس نے چپ چاپ ٹوپی تھام کر سر پر پہن لی اور پھر گھنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے مجھے تھپڑ مار کر، مجھ پر چیخ چلا کر، مجھے خود سے منتفع کر کے تم مجھے یہاں سے جانے پر مجبور کر دو گے تو تم غلط ہو۔ میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں ہنا دے نہیں ہوں افق، میں پریشے ہوں۔ افق نے خاموشی سے سر کو استنام میں ہلایا۔ اب چلو اندر۔ وہ سر جھکائے اس کے آگے چلتا ہوا اندر خیمے میں داخل ہوا۔ بیٹھو اور اب اپنا جوتا اتارو، مجھے اپنا پاؤں دکھاؤ۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر ٹانگیں سیدھی پھیلائے بیٹھ گیا تو وہ حکم سے بولی، میرا پاؤں ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ افق نے فوراً اپنا دایاں پاؤں دور ہٹایا۔ میں نے جو کہا ہے جوگر اتارو۔ مگر میں تھک گیا ہوں ڈاکٹر۔ اس نے جوتے پر یوں ہاتھ رکھ دیا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی غلط چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے والی میں ہوں، اور تم ٹھیک ہو یا غلط۔ مجھ سے بحث مت کرو اور جوگر اتارو۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ میرا پاؤں ٹھیک ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کیے بغیر پریشا نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہی ہوں، مجھے اپنے سامنے بڑبڑاتے ہوئے مریض زہر لگتے ہیں۔ ڈاکٹر کے سامنے خاموش رہا کرو۔ اب اتارو اپنا جوتا۔ افق نے حیرت اور بے یقینی سے ہاتھ سے رخسار کو ہولے سے چھوا، جیسے کچھ محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس کے تاثرات حیرت سے مدھم مسکراہٹ میں بدل گئے۔ اس نے خاموشی سے سر جھکائے مسکراتے ہوئے جوگرز کا تسمہ کھولا۔ پریش نے جیسے کہیں کچھ برابر کر دیا تھا۔ اس کے پاؤں کا گوٹھا زخمی تھا، ناخن ٹوٹ چکا تھا، خون جمع ہوا تھا ناخن کے نیچے والی جگہ، اور اس کے لیے پریشان تھی۔ افق نے اسے بتایا نہیں؟ مجھ سے یہ زخم چھپاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اس کا زخم صاف کرتے ہوئے طنز کیا۔ بالکل نہیں آئی، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ اب پہن لو جرابیں، اس نے پٹی کر کے بولا۔ وہ آرام سے جرابیں پہن کر تسبیح باندھنے لگا۔ اس کے لبوں پر اداس مسکان تھی۔ ہمیں ہر حال میں نیچے کا سفر آج ہی شروع کرنا ہے۔ دعا کرو آج طوفان کا زور ٹوٹے اور سورج نکل آئے، پھر برف باری بھی ہوئی تو ہم ڈسٹنٹ کر لیں گے۔ چولہے پر برف پگھلا کر گرم پانی افق کے برتن میں ڈالا، آدھا خود تھام لیا۔ میں جانتی ہوں تمہارا زخم گہرا ہے، مگر ہمت کرنی ہوگی، اپنے لیے نہ صحیح میرے لیے کرو گے نا افق؟ گھون گھون پانی پیتے افق نے استناء میں سر ہلایا۔ پریشے نے آخری پاور بار اس کی طرف بڑھایا۔ کھا لو، کھا لو، طاقت ملے گی۔ وہ خاموشی سے کھانے لگا۔ پریشے نے گیس کی مقدار چیک کرتے ہوئے کہا، بس 2 دن کی بچی ہے گیس، وہ بھی پانی بنانے کے لیے۔ اس کو ہر آدھے گھنٹے بعد گرم پانی کی ضرورت پڑتی تھی۔ 7500 میٹر 2 گھونٹ گرم چائے، تھوڑی سی گیس، زندگی اور موت کے درمیان فرق کرتے تھے۔ پاور بار ختم کر کے جانے کب وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ پریشے کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب وہ اپنے خیال سے باہر نکلے، اسے اگتے دیکھا کتنا کمزور لگ رہا تھا۔ زردی نما سفید چہرہ، اس کا سرخ سنہرا پن رنگت آج نظر نہیں آ رہی تھی۔ باہر طوفان کا شور، وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نیند میں کبھی وہ ہلکا سا کھانس دیتا۔ اسے افق پر آج بہت ترس آ رہا تھا۔ اس کی ٹانگ یقیناً اتنی دکھ رہی تھی۔ اس کا عزم، حوصلہ، ہمت جواب دے گیا تھا۔ اسے علم ہو چکا تھا کہ وہ مر جائے گا، لیکن مرتے مرتے بھی وہ اپنی سانس اسے دینا چاہتا تھا، اسے وہاں سے بچانا چاہتا تھا۔
وہ اسے لفظوں میں نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ خیمے میں زندگی بچانے نہیں بیٹھی تھی، وہ اس کے سامنے سویا ہوا تھا، وہ اس کی زندگی تھا۔ بعض لوگوں کی زندگی اتنی اہم ہمیں ہوتی ہے کہ ان کے بغیر رہا ہی نہیں جا سکتا، اس کے بغیر بس مرا جا سکتا ہے۔ اسے افق سے پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی، وہ شاید اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا پری نے اسے کتنا ٹوٹ کر چاہا تھا۔ جب اس نے اسے تھپڑ مارا پھر بھی ایک لمحے کو بھی چھوڑ کر جانے کا نہیں سوچا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے اس کے باہر نکلنے پر پیچھے ہی آ گیا تھا۔ اظہار نہیں کرتا تھا مگر محبت کرتا تھا، کتنی خاموش محبت تھی، دونوں کی چاہنا بھی اور نہ بتانا بھی کہ ایسے بھی کسی نے محبت کی ہوگی۔ برف باری جاری، سورج طلوع نہیں ہو پا رہا تھا، غالباً صبح کا ٹائم ہے۔ اس نے ریڈیو کا سلسلہ بیس کیمپ سے جوڑا۔ احمد، ہمیں آج رات تک ہر حال میں 1500 میٹر ڈسٹنس کرنا ہے، مگر میرے پاس صرف 80 میٹر رسی ہے، باقی 100 میٹر کیسے ڈسٹنس کروں گی؟ آواز میں تھکن تھی، وہ کوئی سپرمین تو تھی نہیں کہ صاف جواب نہیں دیتے، مگر اس نے ایک شخص کے لیے خود کو ٹوٹنے سے روکا۔ وہ افق کو مرنے نہیں دے گی، اس نے عہد کر رکھا تھا۔ میں کلائمبر نہیں ہوں ڈاکٹر، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ویسے تم نے جو رسی پہلے لگائی تھی وہ کہاں گئی؟ وہ برف میں دب کر گم ہوتی بھی تو کیا فائدہ؟ ہم رستہ بھٹک گئے ہیں، ہم دوسرے رستے پر آ چکے ہیں، تھوڑا سا شمالی کی طرف۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میٹر سے 1500 میٹر کیسے ڈسٹنس کروں؟ کچھ کرو، کچھ سوچو۔ افق کیسا ہے؟ اس کے پاؤں پہ بھی بہت زخم تھا، صاف کر کے پٹی باندھی، اب سو رہا ہے۔ اس نے ایک نظر افق پر ڈالی۔ اچھا، وہ ہنس دیا۔ ہنسے کیوں؟ افق کو پچھلی بار ناگا پربت پر پرشان نے 480 میٹر نیچے پھینکا تھا، سب ایک ہی رسی پر تھے، ایک گرتا سارے جاتے، مگر سب بچ گئے تھے، صرف افق کے پاؤں میں چوٹ آئی تھی۔ اس کا باس کہتا تھا تم بے عزتی اور پرفشار پروف ہو۔ وہ ہنس دی۔ یقین کرو ڈاکٹر، اگر وہ اس کے باپ کو دوست نہیں ہوتا اب تک اسے شوٹ کر چکا ہوتا، مگر اس بار افق کے باس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ راگا پوشی کی چوٹی سے کنٹوریا بلوتر دیکھ کر واپس آ جائے گا اور پھر کبھی پہاڑوں میں نہیں جائے گا۔ میں نے راکا پوشی کی دیوار سے وہ چوٹیاں دیکھ لی، مگر یقین کرو کوئی خوشی نہیں، وہ زندگی سے زیادہ حسین نہیں ہے۔ اور سنو، وہ کرنل فاروق کی طرح ہیں، آج سارا دن یہی رہے، دوربینوں سے تمہیں گھونچنے کی کوشش کرتے رہے۔ انہیں کہنا کہ ہم رات کو ڈسٹنس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پاپا کی کوئی ای میل تو نہیں آئی؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ آئی تھی، کہہ رہے تھے کہ عرصہ کی موت کی خبر نیوز پر آئی ہے، تمہارے لیے سخت پریشان ہے۔ میں نے کچھ سچ کچھ جھوٹ ملا کر تمہاری طرف سے مکمل خیریت کی اطلاع دی۔ بہت اچھا کیا۔ اور فرید بیس کیمپ پہنچ گیا ہے؟ اسے یہ بات پوچھنا آج یاد آیا۔ وہ ادھر نہیں آیا۔ پریشے کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ تو پھر وہ کہاں گیا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ وہ نیچے نہیں اترا؟ نیچے تو وہ 2 دن پہلے ہی اتر آیا تھا، پھر وہ کریم آباد واپس چلا گیا۔ مجھے لگا تم اس کے آنے کے متعلق پوچھ رہی ہو۔ احمد، تم نے میری جان نکال دی۔ اس کا دل احمد کا سر پھوڑنے کو چاہا۔ پھر کتنے پل گزر گئے، طوفان نہ رکا نہ آہستہ ہوا۔ اگر رسی زیادہ ہوتی تو وہ دونوں طوفان میں بھی نیچے اتر سکتے تھے۔ زخمی ٹانگ کے بعد سب سے بڑا مسئلہ رسی تھی۔ افق اس طرح سو رہا تھا، اس کی جیب سے کچھ سرخ نظر آ رہا تھا۔ پریشی نے آگے بڑھ کے اس کے سرخ کپڑے کو کھینچا، وہ افق کا ترکی والا مفلر تھا۔ وہ مفلر کو دیکھ کر سوات میں گزرنے والے پل یاد کرنے لگی۔ کتنی دیر وہ مفلر سے کھیلتی رہی۔ یہ وہی ترکی کا جھنڈا نما مفلر تھا جو راکا پوشی پر لہرانا تھا۔ پریشی چوٹی پر رکھنے کے لیے ماں کی تصویر لائی تھی، پاکستان کا جھنڈا وہ بھول آئی تھی۔ مفلر لمبا سا تھا، اس نے ان کے دونوں سرے ہاتھوں میں لپیٹ لیے۔ او خدایا! اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ میں کتنی سٹوپڈ ہوں، پہلے کیوں نہیں خیال آیا؟ وہ افق کو اٹھانے لگی۔ افق، افق اٹھو! وہ مفلر چھوڑ کے اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے لگی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ چلو جلدی، یہاں سے ہمیں نکلنا ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے کیسے اترنا ہے۔ کیسے؟ وہ حیران پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں نیند کے باعث ابھی تک ٹھیک سے نہیں کھلی تھی۔ ہم ریپیلنگ کر کے اتر سکتے ہیں، رسی کو ڈبل کر کے۔ میرے پاس 80 میٹر لمبی رسی ہے، ڈبل کر کے اتر سکتے ہیں۔ اٹھو جلدی کرو۔ سارا سامان باندھنے لگی، اپنی بانٹ سے افق کی بانٹ باندھنے لگی۔ بیگ ہلکا ہے تمہارا؟ افق نے یوں پوچھ لیا۔ سب یہیں چھوڑو۔ اس نے افق کو سہارا دیا اور باہر نکل آئے۔ اس نے برستے طوفان میں کام کرنا تھا، ساتھ ساتھ اپنے مرد کا وزن بھی اپنے کمر پر اٹھانا تھا۔ وہ کوئی نازک چھوئی ہوئی لڑکی نہیں تھی، سپورٹس وومن تھی، ایک اچھی کوہ پیما۔ یہ سب کر سکتی تھی، باوجود اس کے کہ اس نے کچھ کھایا نہیں، مگر اس افق کو بچانا تھا، ہر حال میں یہاں سے نکالنا تھا۔ وہی خیمے کے قریب اس نے کریک تلاش کیا۔ اب اس نے رسی پی ٹون سے باندھی، ایسے کہ دونوں سرے ہاتھ میں پکڑ لیے۔ وہ افق کو لیے اترنے لگے۔ رسی ڈبل ہو کر اب 40 میٹر رہ گئی تھی۔ وہ دونوں 40 میٹر نیچے اترے۔ پریشا نے ایک سرا چھوڑ کر دوسرا سرا زور سے کھینچا، پوری رسی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب جہاں سے اتری، بیگ سے دوسرا پین نکال کر نصب کرنا شروع کیا۔ طوفانی ہوائیں اوپر نیچے چل رہی تھی
افق مسلسل کراہ رہا تھا، نہ چل سکتا تھا نہ مزید برداشت کر سکتا تھا۔ مسلسل گرتی برف سے پریشے پیٹ اور گار نہیں جا رہے تھے۔ شروع کے چند گھنٹے افق چل کر اترا تھا، مگر وہ بھی بہرحال کوشش کر رہا تھا، مگر ہمت جواب دے گئی۔ اب اسے پریشے سہارا دے کر اتر رہی تھی۔ پلیز افق، ہمت کرو، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں پریشے کے لیے زندہ رہنا ہے۔ پری مت کرو، اب مجھے ہمت نہیں ہے، میں تمہارے سر پہ یہ پیٹون ماروں گی اگر اب ٹٹر کی، چپ کر کے نیچے اترو۔ اترنے کے دوران اس کے ذہن میں سب حادثے آ رہے تھے۔ وہ ایک زخمی کے ساتھ تھی جیسے چلنے کی طاقت نہیں تھی، برف گرتی رہی، ہوا میں چلتی رہی، وہ نیچے اتر رہے، وہ ان کی راہ میں آ جاتا، وہ بڑھتی دھند کی دشمن بن جاتی۔ وہ دوپہر کا وقت تھا مگر شام لگ رہی تھی، گلاسز پہ برف پڑ رہی، بار بار اسے صاف کرنا پڑتا۔ افق گلاسز کے بغیر اتر رہا تھا، وہ شدید تکلیف میں تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹی اور شدید سردی سے زخم خراب ہو رہے تھے۔ بہادر انسان تھا، جانے کیسے برداشت کر رہا تھا۔ بس ہمت کرو افق، ہمیں پہنچنا ہے، پھر کرنل فاروق ہمیں ہیلی کاپٹر لے کر وہاں پہنچ جائیں گے، بس چند گھنٹوں کی بات ہے۔ وہ بمشکل سانس لے کر افق کی ہمت بنا رہی تھی۔ ایک جگہ وہ گلیشیر میں گلاسز صاف کرنے رکی تو افق زور سے کھانسا، اس کی زمین پر الارم بجا۔ ایڈما؟ مگر شکر وہ ایڈما نہیں، تھوڑا تنفس پرابلم تھا۔ ایڈما بھی ہوتا تو وہ کوہ پیمائی کا انچ حیات، اس کے پاس علاج تھا۔ راکا پوشی پر دھیرے دھیرے شام اترنے لگی۔ ان کے اطراف میں موجود دو ہیکل سیاہ اور سفید پہاڑ دھند کے پردے میں خاموشی میں ڈوبے تھے۔ ہزاروں میٹر نیچے دلکش وادیاں پھیلی تھی۔ وہاں فرید کریم آباد بھی تھا، جس کی باسیوں کو علم بھی نہ تھا کہ دو نفوس شام کی ننگیلیوں کی روشنی میں ترائی کا سفر، زندگی کا سفر کر رہے تھے۔ آئے دن کوہ پہ ماں کے مرنے کی خبر ملا کرتی تھی، کریم آباد کے باسیوں کے لیے معمولی بات تھی۔ پھر اندھیرا پھیلنے لگا۔ انہیں اس سفر میں جتنی دیر ہو چکی تھی، اس میں کوئی آدمی لاہور سے پنڈی جا کر واپس لاہور بھی آ سکتا تھا، اور ان سے ابھی تک 1 کلومیٹر طے نہیں ہو پایا تھا۔ جو سفر صاف موسم میں وہ چند گھنٹوں میں کر سکتے تھے، وہ اب 3 گنا زیادہ وقت لے جا رہا تھا۔ وہ بار بار میٹر چیک کرتی، مگر سوئیاں بھی 6000 کے ہندسے سے اوپر تھیں۔ دفتر طوفان نے زور پکڑنا شروع کر دیا۔ برو پھر سے جاگ اٹھا تھا، برف باری میں شدت آ گئی اور بالآخر افق کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ اترتے اترتے وہیں برف پر ڈھال سا ہو کر گر گیا۔ نہیں اور نہیں، تم بے شک جاؤ، میں اور نہیں۔ طویل سانس لیتا وہ بے رغبت جملے کہتا برف پر پڑا تھا۔ پریشا نے پریشانی سے میٹر دیکھا، 6320 میٹر۔ نو نیور، تم جاؤ، مجھے ادھر ہی مرنے دو، میں اور نہیں جا سکتا۔ وہ اکھڑتی سانسوں کے درمیان نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کر رہا تھا۔ وہ جگہ بالکل عمودی تھی، جیسے کسی تکون کے ایک سائی ٹوٹی ہوئی ہو، یا جیسے کسی چھت کی مٹیر۔ چند قدم آگے بڑھتے تو نیچے گر جاتے، وہاں تو خیمہ بھی نصب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ طوفان ہر گزرتے پل وحشی ہو رہا تھا، برفیلی ہوائیں ہڈیوں میں گھس کر خون منجمد کر رہی تھی، مگر افق اس سے 1 انچ نیچے نہیں اترنا چاہتا تھا۔ پریشا نے کھینچ کر رسی کو اپنے ہاتھ میں کر لیا اور فولڈ کر کر ایک کندھے پر ڈال لیا۔ اب اسے خیمہ گاڑنے کو جگہ ڈھونڈنی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا وہی پریشا تھی جو گھوڑے سے ڈرتی تھی۔ اس نے افق کو برف میں دونوں طرف سے رسی گزار کر باندھ دیا، ایک اور ڈھیلا سا بھی برف کی دیوار میں نصب کر دیا تاکہ وہ نہ گرے۔ اس کی سیفٹی روپ کا پچھاؤ چیک کر کے وہ خیمے کی جگہ ڈھونڈنے کی خاطر طریق اور طوفان میں گھٹنوں کے بل برف میں رینگتی رہی۔ ادھر آئس ایکس مارتے ہوئے کوئی پلیٹ فارم تلاش کرنے لگی۔ کم بصارت گہری تاریخی ہڈیوں کو کھاتی سردی وہ زیادہ دور نہیں جا سکتی تھی۔ اگر سکاف فشر نے کہا کہ کوہ پمالیہ کا اندھیرا آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، تو بالکل ٹھیک کہا ہے۔ وہ ویسے ہی دیواروں کے ساتھ بندھا بیٹھا تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ چہرے پر بڑھتی شیف برف کے ذرات، وہ تھک کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ طوفان کا شور ناقابل برداشت کانوں کے پردے پھاڑ رہا تھا۔ یہ 6500 میٹر ہے، یہاں ہیلی کاپٹر آ سکتا ہے، وہ کانپتے ہوئے بولی۔ جواب میں افق نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے ڈرتے ہوئے افق کا کندھا ہلایا۔ افق! مگر اس میں ہنچ نہیں آئی۔ وہ پھر سے افق! اس نے بہت ہلکا سا ہوں کیا۔ پریشا کو سکون آیا۔ درد ہو رہا ہے؟ نہیں، مگر اس کی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا۔ فکر نہ کرو، وہ آتے ہی ہوں گے۔ اس کو سہارا دے رہی تھی یا لے رہی تھی سمجھ نہیں آئی۔ جانے ہیلی کاپٹر کب آئے گا؟ اس نے کمر سے بندھی ریسک سے ریڈیو نکال کر کم ان بینس کے ہاتھ اتنے منجمد تھے کہ بٹن نہیں دب رہے تھے۔ آئی ایم ہیئر، احمد کی آواز خنگوتی سی بھری تھی۔ احمد، ہم کوئی 6500 میٹر کی بلندی پر ہیں۔ ایسا کرو، میری کرنل فاروق سے بات کراؤ، انہیں لوکیشن دیتی ہوں۔ کرنل فاروق تو چلے گئے۔ پریشا کو لگا اس نے غلط سنا۔ کہاں چلے گئے؟ واپس کر دوں؟ جیسے پورا گلیشیر اس کے سر پر پھٹا ہو
وہ ریڈیو کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے چلے گئے؟ انہوں نے تو ہمیں ریسکیو کرنا تھا۔ اس سے الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے، جیسے ساری قوت سلپ ہو گئی ہو۔ وہ کہہ رہے تھے موسم خراب ہے اور بھی کوئی پرابلم تھی۔ آئی ڈونٹ نو، صبح ہی چلے گئے۔ جب پریشا کو احساس ہوا وہ کھلے آسمان تلے تنہا بے بس پڑی ہے۔ احمد وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم نے ان کے کہنے پر ڈسٹینٹ کیا اور ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، کیوں؟ اس کا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ وہ 6 فٹ مرد کو کندھے پر سہارا دے کر یہاں تک لائی اور وہ چلے گئے۔ فکر نہیں کرو، صبح تک آ جائیں گے۔ ویسے تم نے اتنا زیادہ سفر نیچے طے کیسے کیا؟ ریپیلنگ رسی کو کر کے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ تمہارا سر ہوتا ہے، وہ زور سے چلائی۔ مجھ پر کیوں غصہ ہو رہی ہو؟ میں سارا دن یہاں اکیلا پڑا راکا پوشی کا چہرہ دیکھتا رہتا ہوں، شاید تم سے زیادہ سفر کر رہا ہوں۔ وہ خفا سا ہوا۔ تم غلط وقت پر غلط بات کیوں کرتے ہو؟ بجائے سوری کے اس پر چلائی۔ اچھا تم نیچے اترنے کی کوشش کرنا، جیسے مجھے معلوم نہیں۔ خدا کے لیے احمد، یہاں حالات بہت خراب ہے، برف بہت پڑ رہی ہے اور افق زخمی پڑا ہے، ہم مزید رسی سے نہیں اتر سکتے، ہمت نہیں ہے، وہ چلائی۔ اچھا ہمت نہیں آ رہا، وہ صبح تک آ جائیں گے، تم بس 2 گھنٹے بعد گرم پانی کپ کپ پی لو۔ پتہ ہے مجھے تم دنیا کے واحد ڈاکٹر نہیں ہو۔ اس نے ریڈیو بند کر دیا۔ وہ سب سے رابطہ کر چکا تھا جہاں تک ہو سکا، مگر پریشا کو لگا کہ احمد اور فوج کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ غصے سے ریڈیو واپس رکھتے ہوئے بڑبڑائی، پاکستان آرمی سے اتنا نہیں ہوا کہ آرمی نے ہماری منت نہیں کی تھی کہ اگست میں راکا پوشی جاؤ، ہماری غلطی ہے، وہ ہمارے لیے جو کر سکے کیا۔ وہ تیز تیز بولتے کھانستے ہوئے برف سے ٹیک لگا لی۔ یہاں سوچنا بھی مشکل تھا، تازہ برف پڑ رہی تھی۔ وہ شرمندہ ہوئی، شاید خالص پاکستانی تھی اس لیے جلد بدگمان ہو جاتی تھی۔ اب اس کو یہاں پناہ چاہیے تھی جو صرف دیوار پر جمی برف دے سکتی تھی۔ اس نے تھکن کے باوجود تیز تیز ہاتھوں سے برف کھودنے لگی۔ پورا دن افق کو سہارا دینے سے اس کی کمر میں شدید درد تھا۔ وہ اسی دیوار سے بندہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، سو رہا تھا یا کچی آنکھ تھا۔ پریشا نے اس سے جگایا، اٹھ جاؤ، میں نے ہم دونوں کے لیے ایک زبردست اپارٹمنٹ تیار کیا ہے، ذرا موسم ٹھیک ہو جائے یہاں سے پورا کاراکرم نظر آتا ہے، اب ہمیں اس میں شفٹ ہونا ہے۔ دیکھو ذرا میں نے اکیلے کیسے سب کر لیا۔ وہ پہلی خوشگوار بات تھی جو اس نے نہایت ناخوشگوار ماحول میں کہی تھی۔ افق کی رستیاں کھولنے لگی۔ یوں لگتا ہے میں نے تمہیں یہاں اغوا کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنس رہی تھی۔ وہ اسے غنودگی کی حالت میں حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے شک گزرا کہ وہ پریشے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کہاں اتنا پریشان اور اب اتنی خوش۔ اس کی ہنسی مزاج جاگ اٹھی۔ وہ افق کو نہیں احساس دلانا چاہتی تھی کہ انہوں نے اس چھوٹے سے برف کے سوراخ میں زندہ رہنا ہے، رو رو کر نہیں تو ہنس ہنس کر جی لیں۔ اس نے سرنگ ایسی بنائی تھی جیسے سی ٹی اسکین کے لیے مریض کو لٹایا جاتا ہے، اس میں ان دونوں کو رہنا تھا۔ وہ بس اتنی تھی کہ 2 آدمی کمر ٹیک لگا کر ٹانگیں پھیلا کر گھس سکتے تھے۔ برف سے انسان کو صرف برف بچاتی ہے، جیسے ہیرے کو ہیرا کاٹتا ہے، اس طرح برف گرم حرارت بھی پہنچاتی ہے، اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ اگر ان کے پاس 2 سلیپنگ بیگز ہوتے تو اسے غار نہ کھودنی پڑتی، ورنہ اسی میں گزارا ہو جاتا۔ ایک بیگ اس کا پرفشار نے چھین لیا تھا۔ وہ مشکل سے افق کو اس میں لائی، اس کو لٹا کر پاس بیٹھ گیا۔ افق کے شوز والے پاؤں غار سے تھوڑا باہر تھے، برفانی غار ایسے تھے جیسے کسی نے فریزر کے اوپر ڈھال کر آگے سے ڈھکن کھولا ہوا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ پرانے وقتوں میں چلی گئی ہے جہاں لوگ غاروں میں رہتے تھے۔ یہ سب سوچتے ہوئے اسے جلدی نیند آ گئی۔ وہاں میں اس نے خود کو قدیم زمانے میں پایا۔ وہ لکڑہارے کی بیٹی ہے اور ایک زخمی سپاہی کو غار میں چھپا کر بیٹھی ہے۔ دشمن ان کے تعاقب میں ہے۔ گھوڑوں کے بھانگنے کی آوازیں اس کے سر پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی، قدیم کا سارا رومانس غائب تھا، اور جو گھوڑوں کا شور تھا وہ طوفان کا تھا۔ برفانی غار رات سے اب قدرے گرم تھی۔ وہ دوبارہ بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ افق بھی ساتھ سو رہا تھا۔ فرق یہ تھا کہ افق چھوٹے بچے کی طرح اس کے گھٹنے پر سر رکھا تھا۔ وہ گہری نیند میں واقعی معصوم بچہ لگ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کی گڑگڑاہٹ اس کے جینے کے لیے کافی تھی۔ وہ آتے ہی ہوں گے۔ دور تک دھند میں اس کی نگاہ انہیں کھوج رہی تھی۔ وہ دل کو تسلی دے رہی تھی، مگر زمین سے انہیں بچانے کوئی نہیں آیا تھا۔ دونوں جاگتے کتنے گھنٹے اس غار میں ٹھٹرتے رہے۔ جو غار کم اور برف کا تابوت زیادہ لگ رہی تھی۔ افق اٹھ گیا تو اس نے چائے بنا کر خود بھی پی، اسے بھی دی۔ چائے کیا تھی؟ شکر کے بغیر قہوہ تھا۔ افق نے دونوں ہاتھوں سے تھام کر کانوں کے بل ہو کر گھونٹ گھونٹ کر کے گلے سے اتارا، خالی کپ کر کے سائیڈ میں رکھ کر پھر سے پریشے کے گھٹنے پر لیٹ گیا۔ پتہ نہیں کیا وقت تھا، کیا تاریخ تھی، حساب بھول گیا۔ پری، افق نے اسے پکارا، ساتھ دور چند انچ دیکھ رہا تھا۔ سو رہی ہو؟ نہیں سو نہیں رہی، بس یوں ہی تھک گئی ہوں، اس نے بند آنکھوں سے جواب دیا۔ پری، میری جان بچانے کا شکریہ، تم نہ ہوتی تو میں مر گیا ہوتا، تم نہ ہوتے تو شاید میں بھی مر گئی ہوتی۔ وہ کرف سے مسکرائی، پھر کتنے پل خاموشی چھا گئی۔
परी सो गई हो? इसने फिर पूछा। नहीं, आवाज बेहद हल्की थी। फिर बोलती क्यों नहीं हो? मुझसे बातें करो ताकि मुझे लगे मैं यहाँ बर्फ ताबूत में अकेला नहीं हूँ। वो इस वक्त डरा हुआ बच्चा लग रहा था। शौक चल चल उफक से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। क्या बोलूं, तुम्हें दर्द हो रहा है? हर वक्त यही पूछती हो और कुछ सोचता ही नहीं। गार में एक बार फिर खामोशी। वो काफी देर कुछ नहीं बोला तो परीक्षा ने आंखें खोल दी। वो इसी तरह लेटा छोटी सी तस्वीर को गौर से देख रहा था। हिनादे मर चुकी थी मगर इसके हाथ में ऐसे देखकर इसके अंदर की ठेस उठी। परी, इसकी आवाज बहुत धीमी थी। तुमने कल ये क्यों कहा था मैं तुम्हें हिनादे समझता हूँ? मैंने तुम्हें कभी हिनादे नहीं समझा। तुम परेश हो, तुम कभी हिनादे हो ही नहीं सकती। वो इसी तरह बेरब्त फिक्रे ऐसे नहीं बोल रहा था। गरम चाय की बख्शी तमन्नाई थी। वो जवाबन कुछ नहीं बोले क्योंकि अब उफक ने सब खुद बोलना था। जानती हूँ, लोग केटू का सफाक पहाड़ कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो राकापोशी नहीं, केटू का आशिक था। काराकोरम में रहने वाली शगुरी बोलते हैं, अब मेरे लिए इसका नाम लेना भी तकलीफ दे है। वो कहते कहते खांसने लगा। खांसी रुकी तो कहने लगा, हिनादे मेरे चचा की बेटी थी, बहुत खूबसूरत, बहुत मुकम्मल और बहुत आर्टिफिशियल। इसकी प्रोफेशन के मुतल्लिक तो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हमेशा टिप टॉप में रहती थी, बनी सनवनी, फुल मेकअप, बहुत आज़ाद ख्याल थी। हमारे दरमियान बहुत फर्क था। आज़ाद ख्याल नहीं, रोशन ख्याल हूँ। और भी कई फर्क थे। वो जैसे जहन पर जोर देकर याद कर कर बता रहा था। हमारे ख्यालात कभी नहीं मिले। वो मुझे बहुत इख्तलाफ करती थी। गालबन उफक लड़ती थी, कहने से इतराज बरत रहा था। वो हर बात से मर्जी करने वाले लोग होते हैं ना, वो भी इन्हीं में से थी। हमारी शादी के 4 साल हुए थे। 2 साल बदतरीन साल थे। वो अमीरात से आई थी, वहीं जाना चाहती थी और मैं तुर्की में अपने वालिदैन को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अहमद को बचपन से भांडा फोड़ने की आदत है। हो सकता है आपको सीधा साधा लगता हो। मैंने इसे 28 साल से जानता हूँ। वो मेरा हमसाया भी और दोस्त भी है। अहमद इंतहाई तेज और अक्लमंद है। वो जानबूझकर भांडा फोड़ता है। शक्ल के भोलेपन से लगता नहीं है वो ऐसा है। हाँ, जिंदगी में पहली बार इसने हिनादे के सामने अपना मुंह बंद रखा था। काराकोरम और हिमालय की परियों के बाद इसने हाथ जोड़कर माफी मांगी, मगर नुकसान हो चुका था। हिनादे ने परियों के मुतल्लिक सुनकर इत्तेबार नहीं किया। मुझे हर पल ताना देती। तूफान अब भी वैसा ही था। परीक्षा ने पूछा, फिर शादी क्यों की थी इससे? मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मैं क्लाइंबर हूँ और एक क्लाइंबर के साथ ही खुश होऊंगा। हिनादे बहुत जबरदस्त अमेरिकन क्लाइंबर थी। इससे पहले मेरी जिंदगी में एक लड़की आई थी, मेरी क्लास फेलो हैरी। मुझे गुमान गुजरा वो मेरी आइडियल है। इसके साथ छोटा सा अफेयर भी चला था, मगर वो मेरी आइडियल नहीं थी, यूं ही एक क्रश थी। मैं कोई बहुत फिल्मी हीरो नहीं हूँ जिसकी 28 साल जिंदगी में कोई लड़की ना आई हो। छोटे मोटे अफेयर सबकी जिंदगी में होते हैं। फिर हिनादे आई। मैं अपने जस्तजू में नाकाम हो गया। सोचा नॉर्मल इंसान की तरह रहना चाहिए। वो मरती ना भी तो शायद अब तक हमारी अलहदगी हो चुकी होती। इसलिए कुछ अच्छा या बुरा सुनना पसंद नहीं करता। गार में एक बार फिर खामोशी। उफक, वो कुछ देर बाद बोली, केटू पर क्या हुआ था? तुम 2 साल पहले हिनादे के साथ सर करने आए थे ना? कितनी देर खामोश रहा। इसकी आंखों में दर्द कर्ब था। केटू को डिस्टेंट करना बहुत मुश्किल है। जितने लोग जाते हैं बहुत कम वापस आते हैं। इसे फतह करना इतना आसान नहीं। फिर खांसने लगा। इसकी तवनाई खत्म होती जा रही थी। वो बहुत सख्त तूफान था। नागा पर्वत, राकापोशी, एवरेस्ट सब जैसा एक सा तूफान होता है। मेरे टीचर्स कहा करते थे, केटू पर तूफान आ जाए, सामान फेंक कर जिंदगी को बचाओ। बस मैं और हिनादे साथ थे। इसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। मुझे एडमा हो गया। मुझे ऑक्सीजन की जरूरत थी। मास्क चेहरे पर लगाए रखा था। वो डेड जोन था। 8,000 मीटर याद नहीं, बस मैं ढाल होकर गिर गया। हिनादो को ऑक्सीजन चाहिए थी। वो बगैर ऑक्सीजन के डिस्टेंट कर सकती थी, मगर इसने मेरा मार्क्स सब मुझसे नोच कर नीचे चली गई। वो मेरी साथी क्लाइंबर नहीं थी, वो मेरी बीवी थी, मगर फिर भी इसने ऐसा किया। मैं बगैर ऑक्सीजन के 3 घंटे बर्फ पर पड़ा रहा। केटू के तूफान के दौरान हिनादे ने बेस कैंप 4 में जाकर मेरे मुतल्लिक बताया कि मैं लापता हो चुका हूँ। मुझे दूसरे मुहिम के गाइड ने उठाया और नीचे ले आया। गरम चाय दी। मेरा एडमा बदतरीन हो रहा था। मैं नींद मुर्दा था। वही गाइड मुझे उठाकर नीचे लाया, जहाँ मेजर आसम ने मुझे पिक किया। मेरे हाथ फ्रोस्ट बाइट हो चुके थे। आसम ने बहुत जद्दोजहद की, दोस्ती का हक अदा किया। मुझे वो लम्हा नहीं भूलता। मैं बर्फ में मुर्दा पड़ा था, मरने ही वाला था। दूर हेलीकॉप्टर की नजर मुझ पर आई। मेरा नया जन्म हुआ था। और हिनादे, वो डिस्टेंट के दौरान कैंप 3 में बर्फशार का शिकार हो गई। इसकी रस्सी टूट गई थी क्योंकि बर्फशार बहुत तेज थी। वो बर्फ में गुम हो गई। फिर हिनादे को कभी केटू नहीं देखा। दफन के लिए इसकी लाश भी नहीं मिली। तुम ख्वाब में भी डर जाते हो ना? उफक ने शायद कर्ब से आंखें मींच ली।
بس خواب پیچھا نہیں چھوڑتے، جس مقام پر ہنا مجھے چھوڑ کر گئی تھی میں اسے آکسیجن مانگتا نہیں دیتی، پر میری آکسیجن بھی نہیں دی اور مجھے برف پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں خواب میں بھی دیکھتا ہوں تو در صفاق شخص کوئی ہو سکتا ہے جیسے وہ تھی۔ وقت گزر رہا تھا، باہر برف غار کا منہ بند کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ بس شام تک ہمارے رجسٹر ہوتے ہی وہ آ جائیں گے، بس آتے ہی ہوں گے۔ اس کی بے قرار نگاہیں باہر دھند میں بھٹک رہی تھی۔ انتظار کے لمبے طویل ہوتے جا رہے تھے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام انتظار راکا پوشی پر اور بھی کٹھن تھا۔ شام تک آ جائیں گے افق، ڈونٹ وری۔ پھر شام بھی آئی، سیاہ رات بھی۔ جن کو نہ آنا تھا نہ آئے، ان کا یقین ڈگمگا گیا، مگر پھر بھی اپنی اور اس کی ڈھارس باندھ رہی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی، انہیں بغیر کچھ کھائے تیسرا دن تھا، اور جو کچھ تھا وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ ایندھن کی بھی ایک آخری بوند بچی تھی۔ اس نے ایسے تھاما ہوا تھا جیسے خزانے کی کنجی، بس ایک دن کے پانی کی گیس۔ پاؤں سے زمین اور سر سے آسمان کھینچ لیا جائے تو کیا حال ہوتا ہے۔ آج ہی لمح ہوا، جانے کب یہاں سے نکل کر تازہ آکسیجن میں سانس لیں گے۔ پریشے کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ افق بند آنکھوں سے مسکرایا، سو جاؤ، ہیلی کاپٹر آتے ہیں تو میں تمہیں اٹھا لوں گی۔ افق کو اس کی بات پر زخمی مسکراہٹ آئی، جیسے پریشا یقین سے کہہ رہی تھی۔ پھر وہ وہی نیند میں چلا گیا۔ اس کے سونے کے بعد اس نے ریڈیو نکال کر احمد سے رابطہ کیا۔ کیسی ہو ڈاکٹر؟ وہ جیسے اس کی کال کے انتظار میں سویا ہی نہیں۔ پتہ نہیں کیسی ہوں، میرے ای میلز تو پڑھ کر سناؤ۔ اچھا سنو۔ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ پہلے تو میری بیوی سلمیٰ کی ہے، لکھتی ہے، پیاری پریشا جلدی سے افیت سے نیچے آؤ، سلمیٰ کو میری طرف سے جواب دو۔ وہ میں پہلے ہی دے چکا ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ تمہاری طرف سے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اور کیا؟ وہ ہنسا۔ اچھا، یہ کسی سیف الملوک سے ای میل آئی ہوئی ہے۔ پریشا کے لبوں پر یکساں مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سیف الملوک کو میں ان 3 دنوں میں بھلا چکی تھی۔ کیا لکھا ہے؟ میں نے اور ندا آپا نے برائڈل ڈریس آرڈر کر دیا ہے۔ ماموں کہہ رہے تھے کہ کارڈ رمضان کے بعد چھپائیں گے اور ماموں پرسوں کے بجائے 1 ہفتے بعد آئیں گے۔ اب بس جلدی سے اپنا ایڈونچر ختم کر کے آؤ، آنکھیں دیکھنے کو ترس گئی ہیں۔ تمہارا سیف۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے بمشکل سے احمد کو بائے کہا اور ریڈیو بند کر دی، جسے وہ آسان سمجھ رہی تھی کہ افق کو پاپا سے ملوا دے گی اور 3 سال پرانی منگنی توڑ دیں گے۔ وہ بہت غلطی پر تھی۔ وہ کبھی بھی کسی غیر ملکی کو اپنے بھانجے پر ترجیح نہیں دیں گے۔ راکا پوشی کے لیے اجازت دے دی، مگر یہ ان کی عزت کا مسئلہ ہے۔ وہ اپنے پیار کے لیے اپنے باپ کے خونی رشتوں کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ ادھر اس کی شادی کی تیاری عروج پر تھی، ادھر یہ منگنی توڑنے کا سوچ رہی تھی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جاتی تھی، پاپا بدلی سے مان بھی گئے تو افق کبھی بھی اسے یہاں چھوڑ کر نہیں جائے گا، ساتھ ترکی لے کر جائے گا۔ اسے جانا پڑے گا۔ پیچھے پاپا اپنے رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے بھی اکیلے ہوئے، ویسے ہی اکیلے ہوں گے جیسے وہ اس وقت اس ویران پہاڑ میں اکیلی پڑی تھی۔ وہ شخص اس کا باپ تھا، وہ انہیں کوئی دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ برو کے خطرناک گلیشیئر سے لڑ سکتی تھی۔ وہ اپنے رشتہ داروں کی منگنی توڑنے کے بعد کی ممکنہ بلیک میلنگ سے ہار گئی تھی۔ رات میں اس برفانی غار میں بیٹھے اسے افق اور اپنے باپ میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنا تھا۔ اس نے ایک گہری نظر نیند میں اس کے گھٹنے پر سر رکھے سو رہا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کراہتا شاید زخم نسور بنتا جا رہا تھا، ناقابل برداشت تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے ٹوپی پہن رکھی تھی، مگر بھورے بال اس کے ماتھے پر پڑے تھے۔ باہر چاند نہیں تھا، روشنی نہ جانے کی وجہ سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ کچھ عشق تھا، کچھ مجبوری تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور آنکھیں موند لی۔ اس نے اپنا انتخاب کر لیا تھا۔ تم مجھے بہت دیر سے ملے افق ارسلان، کاش پہلے ملے ہوتے۔ آنسو اس کی پلکوں سے نیچے گرنے لگے۔